फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। पिछले इसबाक में हमने इल्म के बारे में पढ़ा था और इल्म कहते थे कि किसी चीज़ का ज़हन में आना, यानी कौल बाक़ूर और कौल मनफूस को हमने इल्म कहा था। अब इल्म की हमने किस्में भी पढ़ी थी, तसव्वुर तस्दीक, फिर तसव्वुर तस्दीक की मुख्तलिफ़ एतबारात से किस्में पढ़ी थी, नज़री और बदी होने के अतबार से, फिर मालूम और मजहूल होने के अतबार से भी हमने तसव्वुर तस्दीक की किस्में पढ़ी थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम सबक चहारुम के अंदर दलालत के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, दलालत का लफ्ज़ सुन के आपको पता तो चल गया होगा कि दलालत किसे कहते हैं कि किसी चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए तो उसे दलालत कहते हैं। लेकिन मंतिक के अंदर इसकी तफसील है। मंतिक के अंदर लुग़वी माने में अगर दलालत को कहा जाए तो दलालत कहते हैं अल-इरशाद, रहनुमाई करना, पता बताना, किसी चीज़ के जाने से दूसरी चीज़ का इल्म हो जाना, इसे लुग़वी माने में दलालत कहा जाता है। लेकिन इस्लाही माने में कहते हैं कि कौनु शैई बिहैसु यल्ज़मु मिनल इल्मि बिल इल्मु बिशैइन आखरा, यानी किसी चीज़ का इस तरह होना कि इस चीज़ के जानने से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए तो उसे दलालत कहा जाता है इस्लाही माने के अंदर। या आसान तरीन लफ्ज़ों में अगर आप कहना चाहें तो दलालत कहते हैं किसी चीज़ का खुद ब खुद यानी कुदरती तौर पर या किसी के मुकर्रर करने की वजह से इस तरह होना कि एक चीज़ के जानने की वजह से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए, उसे दलालत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप धूप देखते हैं तो धूप की वजह से आपको क्या पता चलता है कि सूरज निकला हुआ है, तो धूप ने दलालत की किस पर? सूरज के निकलने पर, इसे दलालत कहा जाता है। या आप गाड़ी चलाते हैं तो जैसे ही आप चौक पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक सिग्नल होते हैं, सिग्नल में एक सुर्ख लाइट जलती है, तो सुर्ख लाइट जैसी जलती है आप रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपने सुर्ख लाइट को वज़ा किया है, मुकर्रर किया है। किसके लिए? रुकने के लिए मुकर्रर किया है। तो ये होती है दलालत। इस तरह आप सब लाइट जैसी जलती है आप चलने लग जाते हैं, तो इसे भी हमने मुकर्रर किया है, चलने पर मुकर्रर किया है, तो इसे दलालत कहते हैं। यानी यहाँ पर हमने खुद ब खुद किसी चीज़ को मुकर्रर किया है रुकने के लिए, तो इसे दलालत कहा जाता है। अब याद रखिए, जो चीज़ मुकर्रर की हो, यानी जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ का पता चलाए उसे कहते हैं दाल, और जिस चीज़ का पता चलाए उसे कहते हैं मदलूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर धूप ने दलालत की किस पर? सूरज पर, तो धूप हुई दाल, दलालत करने वाली। किस पर दलालत की इसने? सूरज पर। धूप हुई दाल, सूरज हुआ मदलूल। इस तरह सुर्ख लाइट है, सुर्ख लाइट दलालत करती है किस पर? रुकने पर। तो धूप सुर्ख लाइट हुई दाल, इसने रहनुमाई की, इसने बताया कि किसका? रुकने का इल्म दिया, तो रुकना क्या हुआ? मदलूल हुआ, रुकने पर इसने दलालत की। सब्ज़ लाइट ने चलने पर दलालत की, सब्ज़ लाइट हुई दाल और उसने चलने पर दलालत की, उसे कहते हैं मदलूल कहा जाता है। तो ये इसे कहते हैं दलालत किसे कहते हैं? किसी चीज़ का खुद ब खुद कुदरती तौर पर या किसी के मुकर्रर करने की वजह से इस तरह होना कि इसके जानने से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए, तो उसे कहते हैं दलालत कहते हैं। अब याद रखिए, ये तो दलालत थी, लेकिन एक होता है वज़ा का मतलब है मुकर्रर करना, यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए मुकर्रर करना, किसी चीज़ के जानने से दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए तो इसे वज़ा कहा जाता है। जैसे सुर्ख लाइट मैंने कहा था, सुर्ख लाइट के अंदर भी वज़ा का दखल है। ये भी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए मुकर्रर करते हैं। सुर्ख लाइट को हमने वज़ा किया है रुकने पर। इस तरह हम अज़ान देते हैं, तो अज़ान किसके लिए हमने मुकर्रर की हुई है? ये ख़ुद हमने मुकर्रर की हुई है कि अज़ान जैसी होगी तो क्या हुआ? वक्त नमाज का वक्त क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा। इस तरह रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का वक्त होता है या जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त हम एक हारन बजाते हैं, तो वो हारन किस पर दलालत करता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है या अफ्तार का वक्त शुरू हो चुका है, रोज़ा खोल लो, तो इसके लिए मुकर्रर किया जाता है। तो वज़ा कहते हैं कि किसी चीज़ का खुद ब खुद मुकर्रर कर, किसी चीज़ को हम खुद मुकर्रर कर लेते हैं, तो इसे वज़ा कहा जाता है। तो याद रखिए, जिसको मुकर्रर किया हो उसे कहते हैं मौजू, और जिसके लिए मुकर्रर किया उसे मौजू लहू कहा जाता है। तो सुर्ख लाइट हुई मौजू, इसको हमने मुकर्रर किया है, किसके लिए मुकर्रर किया? रुकने पर, तो इसे मौजू लहू कहा जाता है। तो एक होती है दलालत और एक होती है वज़ा। तो वज़ा और दलालत के अंदर फ़र्क क्या हुआ? याद रखिए, वज़ा जो होती है, दलालत जो होती है ना, वो दलालत के अंदर दोनों माना पाए जाते हैं। कोई चीज़ खुद ब खुद कुदरती तौर पर मुकर्रर हो किसी चीज़ के लिए, या किसी हमने खुद उसको मुकर्रर किया हो, उसे दलालत कहेंगे। लेकिन वज़ा के अंदर सिर्फ उसे ही वज़ा कहा जाएगा जिसको हमने खुद ब खुद वज़ा किया हो। सुर्ख लाइट को हमने वज़ा किया है रुकने के लिए, हमने खुद वज़ा किया है। हरी लाइट को, सब्ज़ लाइट को हमने चलने के लिए वज़ा किया है, खुद वज़ा किया है। अज़ान को हमने खुद वज़ा किया है नमाज के वक्त दाखिल होने के लिए। अगर अज़ान ना भी देंगे तो फिर नमाज का वक्त तो दाखिल हो जाएगा, तो अज़ान को हमने क्या किया है? खुद ब खुद मुकर्रर किया है। या हारन हमने मुकर्रर किया है अफ्तार का वक्त होने पर, सहरी का वक्त ख़त्म होने पर, तो बाद ममालिक में तो हारन नहीं बजाया जाता, तो फिर ये जो हारन है ये हमने खुद मुकर्रर किया है, ये खुद मुकर्रर किया है, इसे कहते हैं वज़ा। तो वज़ा के अंदर हम खुद मुकर्रर करते हैं, वज़ा के अंदर कुदरती तौर पर नहीं होता। ये मिसाल के तौर पर सूरज ने दलालत की धूप पर नहीं, धूप ने दलालत की सूरज पर, तो धूप क्या हुई? दाल हुई। तो इसको हम दाल तो कहेंगे लेकिन इसको मौजू नहीं कहेंगे, क्योंकि दाल जो होती है वो खुद ब खुद दलालत जो होती है वो किसी के मुकर्रर करने की वजह से भी दलालत करती है और ख़ुद ब खुद भी दलालत करती है। तो धूप को हम दाल तो कहेंगे, मौजू नहीं कहेंगे।
موضوع نہیں کہیں گے، لیکن دھوپ کو ہم دال بھی لیکن ہم جو سرخ لائٹ ہے، سرخ لائٹ کو ہم دال بھی کہیں گے اور موضوع بھی کہیں گے، کیونکہ دلالت جو ہوتی ہے وہ خود بخود قدرتی طور پر بھی مقرر ہو تو اسے بھی دلالت کہا جاتا ہے، اور کسی کے مقرر کرنے کی وجہ سے بھی اسے بھی دلالت کہا جاتا ہے۔ تو سرخ لائٹ کو ہم موضوع بھی کہہ سکتے ہیں اور مدلول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آسان سی تفصیل یہ ہے کہ دلالت و وضع کے اندر فرق یہ ہے کہ دلالت جو ہوتی ہے وہ خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے کی وجہ سے ایک چیز سے دوسری چیز کے لیے وضع کی جاتی ہے، لیکن جو وضع ہوتی ہے وہ مقرر کرنا ہوتا ہے خود بخود، اس کے اندر ہم خود بخود کسی چیز کو کسی چیز کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، ایک چیز سے دوسری چیز کا علم مختلف اعتبارات سے، مختلف طریقوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یا تو ہم ایک چیز کا علم دوسری چیز کا، ایک چیز کا علم دوسری چیز کا علم بول کر پتہ لگتا ہے، یعنی میں کہوں زید کہوں تو میرے زید کہنے کی وجہ سے آپ کو ذات زید کی پہچان ہو جائے گی، تو یہ میں نے بول کر کہا، بول کے ہم ایک دوسرے کو کسی چیز کے بارے میں علم دیتے ہیں، تو بول کر کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح لکھ کر میں یہاں پر زید لکھوں تو زید کی وجہ سے، زید میں نے جیسے لکھا تو یہ نقوش جو ہے وہ ذات زید پر دلالت کرتے ہیں، تو لکھ کر بھی ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اشاروں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا زید کہاں ہے، میں نے کہا کمرے میں ہے، میں نے زبان سے نہیں کہا، میں نے صرف کمرے کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ سمجھ گئے کہ زید کہاں ہے، کمرے میں ہے۔ تو اشاروں کے ذریعے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات سن کر بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی سن کر کوئی بول رہا ہے تو اس وقت بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جیسے یا کوئی کھانسی کر رہا ہے یا کوئی اوہو کر رہا ہے، اس طرح جس طرح بھی کر رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں سن کر بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے، دلالت ہم نے پڑھا، دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے، ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا علم ہونا، اسے دلالت کہا جاتا ہے، چاہے وہ خود بخود قدرتی طور پر ہو یا کسی کے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو۔ اب یاد رکھیے، دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت وضعیہ۔ دلالت لفظیہ کہتے ہیں جس کے اندر دال لفظ ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور دلالت غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے سورج، دھوپ کی دلالت سورج پر، تو یہ کیا ہے، دلالت غیر لفظیہ ہے۔ یاد رکھیے یہ تو اقسام کریں گے دلالت کی کتاب کے اندر اس طرح اقسام کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اگر اقسام کی جائے، آسان طریقے سے اگر دلالت کی قسموں کو سمجھا جائے تو اس کے لیے بنیادی طور پر 3 قسمیں نکل سکتی ہیں۔ دلالت کی 3 قسمیں یاد رکھیے بنیادی طور پر، ایک ہے وضعیہ، ایک ہے تبعیہ، ایک ہے عقلیہ۔ دلالت وضعیہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر وضع کا دخل ہو، جس کے اندر وضع کا دخل ہو، جس کے اندر واضح کسی چیز کو کسی چیز پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جائے، جیسے لفظ زید ہے، یہ ذات زید پر دلالت کرتا ہے۔ زید کے لیے جو لفظ وضع کیا ہے یہ ان کے والدین نے وضع کیا ہے، تو واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، اسے دلالت وضعیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے دلالت تبعیہ۔ دلالت تبعیہ کہتے ہیں کہ جس میں طبیعت کا داخل ہوتا ہے، یعنی طبیعت کے اندر، یاد رکھیے تفصیل ہے اس کے اندر، دلالت طبیعہ کہتے ہیں کہ جس میں طبیعت کا دخل ہو۔ یاد رکھیے طبیعت کے اندر مدلول موجود ہوتا ہے، پھر طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دال کو وجود دے۔ اس کی مثال کی اس کی تعریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مثال سے سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، بچہ کیا کرتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، تو وہ جب روتا ہے تو اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کیا لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر دال کیا ہے، رونا اس کا کیا ہے، دال ہے، اور مدلول کیا ہے، بھوک کیا ہے، مدلول ہے۔ تو یہاں پر یہ نہ لفظ سے ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ صرف رویا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جو مدلول ہے، مدلول کیا ہے، بھوک ہے۔ بھوک اس کی طبیعت کے اندر پہلے سے موجود تھی، طبیعت کے اندر، تو مدلول جو ہے وہ طبیعت کے اندر پہلے سے موجود تھا، پھر طبیعت نے تقاضا کیا کہ وہ دال کو وجود میں لائے، تو پھر اس نے کیا کیا، رونا شروع کیا، تو رونا کیا تھا، دال تھا۔ تو اسے کہتے ہیں دلالت طبیعہ کہا جاتا ہے، یعنی مدلول طبیعت کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے، پھر طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دال کو وجود دے، تو اسے کہتے ہیں دلالت طبیعہ کا۔ یا مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیں، ایک شخص ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کھانس رہا ہے، تو اس کی کھانسی دلالت کر دی ہے کس پر، کہ اس کو کھانسی لگی ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کی تکلیف پر دلالت کر رہی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر دال کیا ہے، کھانسی کیا ہے، دال ہے، اور کس پر دلالت کر رہی ہے، غم پر، تکلیف پر دلالت کر رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو مدلول جو تھا، یعنی تکلیف جو تھی وہ پہلے سے طبیعت کے اندر موجود تھا، پھر طبیعت نے تقاضا کیا کہ وہ دال کو وجود میں لائے، لہٰذا اس نے کیا کیا، کھانسنا شروع کیا۔ تو یہ دلالت طبیعہ اسے کہتے ہیں کہ مدلول طبیعت کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ دلال کو وجود دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں دلالت طبیعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے دلالت عقلیہ۔
جس میں عقل کا دخل ہو اسے دلالت عقلیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، سبق پڑھ رہے تھے، تو باہر سے کسی اجنبی شخص نے، جس کو آپ نہیں جانتے، اگر اجنبی شخص نے کہا دیز کا، یہ کتاب میں مثال لکھی ہے، اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں، تو اس کی اور بھی مثال میں دوں گا۔ تو دلالت عقلیہ کہتے ہیں جس میں عقل کا دخل ہو۔ مثال کے طور پر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، سبق پڑھ رہے تھے، باہر کسی نے اجنبی شخص نے کہا دیز، دیز کا لفظ کہا، دال یا زا، دیز کا لفظ کہا، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ دیز نہ لفظ ہے کہ آپ کو دلالت وضعیہ کا پتہ چلتا، دیز نہ لفظ ہے کہ دلالت لفظیہ ہوتی، نہ یہ طبیعہ ہے، نہ اس کی طبیعت، باہر جو اجنبی شخص تھا نہ اس کی طبیعت نے تقاضا کیا کوئی لفظ دیز کہیں، تو لفظ دیز اس نے کہا، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ باہر کوئی موجود ہے، باہر کوئی موجود ہے جو کیا کہہ رہے ہیں، دیز لفظ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر نہ دلالت وضعیہ ہے اور نہ دلالت طبعیہ ہے، بلکہ یہ دلالت عقلیہ ہے۔ عقل کی وجہ سے ہمیں باہر کسی کے ہونے کا پتہ چلا ہے۔ تو دلالت عقلیہ کہتے کسے ہیں کہ جس کے اندر عقل کا دخل ہو، عقل ہمیں بتائے کہ کوئی چیز کسی چیز پر دلالت کر رہی ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر اس نے لفظ دیز کہا، اس وجہ سے صرف دلالت عقلیہ ہی وجود میں آئی، لیکن اگر وہ لفظ زید کہتا تو پھر تینوں دلالتیں آ جاتی، یعنی دونوں دلالتیں آ جاتی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اس نے باہر سے لفظ زید کہا، اب جیسے زید لفظ کہا تو لفظ زید نے دلالت کی، کوئی بھی مثلا آپ کا کوئی دوست زید ہے، کوئی بھی زید ہے، تو اس کی پہچان آپ کے ذہن میں آ جائے گی، تو ایک دلالت ہوئی دلالت لفظیہ، لفظ زید نے ذات زید پر دلالت کر دی، اور دلالت وضعیہ ہوگی۔ اور دوسری دلالت کہ یہ بھی پتہ دلالت عقلی بھی ہوگی، دلالت عقلی کیسے ہوگی کہ آپ کو پتہ چلا کہ باہر کوئی آیا ہے۔ اور تیسری دلالت یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ نے اس کی آواز پہچان لی تو پھر آپ کو اپنے دوست کا بھی پتہ چل جائے گا، تو تیسری دلالت بھی ہو جائے گی۔ تو لفظ دیز کہنے کی وجہ سے نہ ہمیں دلالت وضعیہ کا پتہ چلتا ہے، نہ دلالت طبیعہ کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں دلالت عقلیہ۔ یا مثال کے طور پر آپ نے دھواں دیکھا، دھوئیں کی وجہ سے آپ کو کس چیز کا پتہ چلا؟ آگ کا پتہ چلا۔ تو یہاں پر دھواں آپ نے دیکھا، دھواں نہ لفظ ہے اور نہ یہاں پہ طبیعت کا دخل ہے، بلکہ یہاں پر عقل کی وجہ سے، آپ کی عقل نے پہچانا کہ دھواں دلالت کرتا ہے کس پر؟ آگ پر دلالت کرتا ہے، تو اسے دلالت عقلیہ کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر دلالت کی قسمیں کی جائے تو یہی 3 دلالتیں ہوتی ہیں، لیکن آگے اس کی اور بہت ساری بھی قسمیں نکلتی ہیں۔ یاد رکھیے اب دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دال لفظ ہو، جس میں وضع کا دخل ہو، اسے دلالت لفظیہ کہا جاتا ہے۔ اب دلالت لفظیہ کی 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ طبعیہ۔ دلالت وضعیہ کی 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، یعنی جس کے اندر وضع کا دخل ہو اور جو دال ہو وہ لفظ ہو۔ جیسے لفظ زید کی دال زید پر، یہاں پر جو لفظ زید ہے یہ لفظ ہے، کوئی کہے زید تو زید کی وجہ سے ہمیں زید کی پہچان حاصل ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر جو لفظ زید ہے یہ دال لفظ ہیں، تو اسے کہیں گے دلالت لفظیہ وضعیہ کہیں گے۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت جس کے اندر وضع کا دخل ہو لیکن دال جو ہے وہ لفظ نہ ہو۔ جیسے سرخ لائٹ کی دلالت رکنے پر، تو یہاں پر وضع کا دخل ہے، ہم نے لائٹ کو مقرر تو کیا ہے رکنے پر، لیکن یہاں پر دال کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ ایک اشارہ ہے، دلالت غیر لفظیہ ہے، تو اسے کہیں گے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ اس طرح یاد رکھیں کہ دلالت طبیعہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس کے اندر طبیعت کا دخل تو ہوگا لیکن اس میں دال جو ہوگا وہ لفظ ہوگا۔ جیسے کی دلالت تکلیف پر، یا کی دلالت کھانسنے پر، تکلیف پر، تو یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، اسے کہیں گے دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ۔ اور دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کہتے ہیں جس میں طبیعت کا دخل ہو لیکن لفظ جو دال ہے وہ لفظ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے گھوڑے کو باندھا ہوا ہے، یا گائے باندھی ہوئی ہے، یا بیل کوئی بھی باندھا ہوا ہے، تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یا تو وہ زور زور سے ہنہنائے گا گھوڑا، یا تو وہ اپنے قلعے پر جہاں پر باندھا ہوا تیز سے گھومنے لگ جائے گا، تیز سے چکر لگانے لگ جائے گا، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کی بھوک کا پتہ چلے گا۔ اب آپ کو پتہ چلے اسے بھوک لگی ہے، پھر آپ کو چارہ دیں گے تو پھر وہ ہنہنانا بند کر دے گا۔ تو دیکھو آپ کو اس کے ہنہنانے کی وجہ سے کس کا پتہ چلا؟ بھوک کا پتہ چلا، تو ہنہنانا ہوا دال اور بھوک کی مدلول۔ تو یہاں پر جو دال ہے ہنہنانا، یہ لفظ ہے؟ نہیں، لفظ نہیں ہے، لفظ تو صرف انسانوں کے ہوتے ہیں جو بھی بولیں۔ تو یہاں پر جو غیر جاندار جو دوسری چیزیں ہیں، غیر عقل چیزیں ہیں، ان کے جو بھی وہ آوازیں نکالتے ہیں وہ لفظ نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ہنہنانا یہ لفظ نہیں ہے بلکہ غیر لفظ ہے، تو یہاں پر طبیعت کا دخل ہے لیکن دال جو ہے غیر لفظ ہے، تو اسے کہیں گے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے عقلیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس میں عقل کا دخل ہو، دلالت لفظیہ عقلیہ، جس میں عقلیہ کا دخل ہو لیکن وہ کیا ہو؟ لفظ ہو۔ جیسے لفظ دیز کی دلالت
किसी शख्स के वजूद होने पर, किसी के वजूद पर लफ्ज़ दैज़ की दलालत। तो यहाँ पर लफ्ज़ दैज़ जो दाल है वो लफ्ज़ है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे, दलालत लफ्ज़िया अक़लिया कहा जाएगा। दलालत लफ्ज़िया दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया, जिसमें अक़ल का दखल हो लेकिन जो दाल है वो लफ्ज़ ना हो, लेकिन दाल है लफ्ज़ ना हो। जैसे धुएँ की दलालत आग पर, तो यहाँ पर धुआँ है, धुएँ की दलालत आग पर, ये दलालत अक़लिया है। और यहाँ पर जो दाल है वो धुआँ है, वो क्या है, लफ्ज़ नहीं है बल्कि गैर लफ्ज़ है। तो यहाँ पर ये क्या हुई, दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया हुई। तो ये तो किस्में हमने की थी, अपने एतबार से बुनियादी तौर पर हमने किस्में की थी। लेकिन किताब के अंदर जो किस्में की होंगी वो दूसरी तरह से होंगी। तो किताब के अंदर होंगी पहले दलालत की दो किस्में, दलालत लफ्ज़िया, दलालत गैर लफ्ज़िया। दलालत लफ्ज़िया जिसके अंदर दाल जो है वो लफ्ज़ हो, और दलालत गैर लफ्ज़िया जिसके अंदर दाल लफ्ज़ ना हो। अब वो दलालत लफ्ज़िया की 3 किस्में करते हैं, और दलालत गैर लफ्ज़िया की भी 3 किस्में करेंगे। दलालत लफ्ज़िया की 3 किस्में, दलालत लफ्ज़िया वदइया, दलालत लफ्ज़िया तबिया, दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। दलालत लफ्ज़िया वदइया जिसमें दाल लफ्ज़ हो, जिसमें दाल अपने मदलूल पर वाज़े के वज़ा करने की वजह से दलाल करे, उसे दलालत लफ्ज़िया वदिया कहेंगे। किताब के अंदर जो तारीफ़ लिखी हुई हैं, जैसे लफ्ज़ ज़ैद की दलालत ज़ात ज़ैद पर। दलालत लफ्ज़िया तबिया जिसमें दाल अपने मदलूल पर तबीयत के जाने की वजह से दलाल करे, उसे दलालत लफ्ज़िया तबिया कहा जाता है। जैसे ओह की दलालत ज़ात ज़ैद पर, तो दलालत लफ्ज़िया है जिसके अंदर दाल लफ्ज़ हैं। ओह की दलालत खांसी पर या हाया की दलालत क्या है, गम पर, तो ये दलालत लफ्ज़िया तबिया है। दलालत लफ्ज़िया अक़लिया जिसमें दाल लफ्ज़ हो लेकिन वो क्या हो, अक़ल की वजह से, अक़ल की जानिब, जिसमें दाल अपने मदलूल पर अक़ल की जानिब की वजह से दलालत करे, उसे दलालत लफ्ज़िया अक़लिया कहते हैं। जैसे लफ्ज़ दैज़ की दलालत किसी शख्स के वजूद पर, तो ये किताब के अंदर तारीफ़ी की है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब दलालत गैर लफ्ज़िया की भी 3 किस्में इस्तेमाल करते हैं। दलालत गैर लफ्ज़िया वदइया जिसमें दाल लफ्ज़ ना हो लेकिन दाल अपने मदबूर पर वाज़े की वजह दलाल करे, उसे दलालत लफ्ज़िया वदिया कहते हैं। जैसे सुर्ख लाइट की दलाल किस पर, रुकने पर। दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया जिसमें दाल लफ्ज़ ना हो और वो तबीयत के चाहने की वजह दलाल करे, जैसे आंसुओं की दलालत गम पर, आंसुओं की दलालत तकलीफ़ पर। तो यहाँ पर आंसू क्या है, गैर लफ्ज़ है, और गैर लफ्ज़ हैं, और ये तबीयत की वजह से आंसू आते हैं, तकलीफ़ की वजह से आंसू हैं, तो इसे दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया कहा जाएगा। दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया जिसमें दाल जो है गैर लफ्ज़ हो लेकिन जो दाल अपने मजबूर पर दलालत करे वो अक़ल की वजह से दलालत करें। जैसे सूरज के निकलने की दलालत, धूप की दलालत सूरज के निकलने पर, तो यहाँ पर दलालत क्या है, गैर लफ्ज़ है, दलालत गैर लफ्ज़ हैं। और ये अक़ल हमें बताती है कि धूप जब निकला है, तो सूरज जब है, धूप जब है, तो उससे क्या पता चलता है कि धूप जब निकली है तो इसके क्या पता चलता है कि सूरज निकला हुआ है। तो अब खिताब पर पढ़ते हैं। सबक चहारम, दलालत व वज़ा और दलालत की किस्में। दलालत, किसी शय का ख़ुद ब खुद कुदरती तौर पर या किसी के मुकर्रर करने से ऐसा होना कि इसके जानने से दूसरी चीज़ नामालूम का इल्म हो जाए, उसे कहते हैं दलालत कहते हैं। पहली शय को जिससे इल्म हुआ उसे दाल, और दूसरी चीज़ को जिसका इल्म हुआ मदलूल कहते हैं। जैसे धुएँ को जब हम देखें तो उससे आग का इल्म हमको ज़रूर होगा, बस धुआँ दाल और आग मदलूल। और धुएँ का इस तौर पर होना कि इसके इल्म से आग का इल्म होता है, दलालत कहलाती है। वज़ा एक शय का दूसरी शय के साथ ख़ास कर देना या दूसरी शय के लिए मुकर्रर कर देना कि पहली शय के इल्म से दूसरी शय का इल्म हासिल हो जाए, तो उसे कहते हैं वज़ा कहते हैं। शय अव्वल को मौजू और दूसरी शय को जिसका इल्म हुआ उसे मौजू लहू कहते हैं। जैसे लफ्ज़ चाकू को मजमूआ दस्ता और फल के लिए मुकर्रर कर दिया गया है कि जब लफ्ज़ चाकू हमारे कान में पड़ता है तो फ़ौरन दस्ता और इसका फल ही हमारी समझ में आता है और दूसरी चीज़ नहीं आती। चाकू मौजू है, दस्ता वग़ैरह मौजू लहू है, और इस तरह मुकर्रर कर देना और ख़ास कर देना वज़ा कहलाता है। याद है कि इन्होंने वज़ा की मिसाल दी कि लफ्ज़ चाकू की दलालत चाकू के फल और दस्ते पर। फल कहते हैं जो धार होती है उसकी, जो आगे काटने वाला लोहा या स्टील लगा होता है, उसे फल कहा जाता है। और दस्ता कहते हैं जो लकड़ी का पीछे लगा होता है। तो लफ्ज़ चाकू जैसे कि बोलेंगे हमें क्या जहन में आएगा, उसका फल और उसका दस्ता जहन में आएगा। और लफ्ज़ चाकू ये वज़ा है, ये हमने ख़ुद ब खुद मुकर्रर किया चाकू। बल्कि अगर दूसरी ज़बानों में देखा जाए तो उसके लिए लफ्ज़ चाकू के लिए ये छुरी, ये इसके लिए फल और दस्ते के लिए लफ्ज़ चाकू नहीं मुकर्रर किया होगा, बल्कि कुछ और होगा। इंग्लिश में जैसे नीफ कहते हैं या
عربی کے اندر چاقو کے لیے لفظ الگ لفظ مقرر کیا گیا ہوگا. تو یہ وضع ہے. وضع کہتے ہیں، وضع کسے کہتے ہیں؟ جو خود بخود مقرر کرنا. تو چاقو ہم جب کہتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں پھل و دستہ آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ چاقو کے لفظ کو ہم نے خود بخود اس پھل اور دستے کے لیے مقرر کیا ہے، اس وجہ سے اسے وضع کہیں گے. دلالت بھی کہیں گے، لیکن وضع کی مثال یہاں پر دی گئی ہے. دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ. دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو، جیسے زید کی دلالت اس کی ذات پر. دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت ہیں جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر. دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ ودیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ. دلالت لفظیہ ودیہ وہ دلالت ہیں کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت زید کی ذات پر. اگر لفظ زید ذات کے لیے موضوع نہ ہوتا تو دلالت نہ ہوتی. دلالت لفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہیں کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو، جیسے آہا کی دلالت کسی رنج و صدمے پر کہ تمہاری طبیعت رنج و صدمے کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتضی ہے، یعنی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہیں کہ جب اس کو تکلیف ہو تو رنج و صدمے کے وقت کیا کریں؟ آہا کریں. دلالت لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے اقتضاء ہو، جیسے دلالت لفظ دیس کی جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر. اس طرح دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، دلالت غیر لفظیہ ودیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. دلالت غیر لفظیہ ودیہ وہ دلالت ہیں کہ دال اس میں لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو، جیسے لکھے ہوئے روف کی دلالت روف پر، جیسے مثلا زید، یہ نقوش لفظ زید پر دلالت کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر زید کہیں لکھا ہوا ہو تو وہ دلالت لفظیہ نہیں ہوگی، وہ دلالت لفظیہ نہیں ہوگی بلکہ وہ دلالت غیر لفظیہ ہوگی. جیسے زید کا لفظ لکھا ہوگا تو پھر اس سے آپ کو ذات زید کی پہچان حاصل ہوگی، تو وہ دلالت لفظیہ نہیں بلکہ دلالت غیر لفظیہ ہوگی. دوسری آخری قسم ہے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. دوسری قسم ہے وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو، دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء ہو، جیسے گھوڑے کا ہنانا دلالت کرتا ہے گھاس دانہ کی طلب پر. دلالت غیر لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر. یہ کل 6 قسمیں دلالت کی ہوگی، ان کو خوب یاد کر لو. اب آگے سوالات دیے ہیں ان کو بھی حل کر لیتے ہیں ہم. یاد رکھیے پہلا سوال ہے کہ دلالت کی تعریف کرو. دلالت کیسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، خواہ وہ قدرتی طور پر ہو یا کسی کے مقرر کرنے کی وجہ سے ہو، اسے کہتے ہیں دلالت کہا جاتا ہے. وضع کی طرف وضع کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مقرر کرنا، کوئی شخص خود مقرر کرے تو اسے وضع کہتے ہیں. کسی چیز کا مقرر کرنا اس طرح کہ اس چیز سے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اسے وضع کہا جاتا ہے. سرخ لائٹ کی دلالت کس پر؟ رکنے پر. دلالت لفظیہ و غیر لفظیہ کی تعریف اور ان کی دونوں کی قسمیں بیان کرو. وہی 6 قسمیں بیان کر دیں گے. تو اگر ہم سے ذہن میں غور کرو کر کے بتاؤ کہ کون سی دلالت ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ دال کون ہے اور مدلول کون ہے. اب یہاں پر کچھ سوالات دیے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ کون سی دلالت، یہ جو مثال ہے یہ کس دلالت کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور بتانا ہے کہ دال کیا ہے اور مدلول کیا ہے. پہلی مثال دی ہے، پہلا سوال ہے سر کا ہلانا ہاں یا نہیں. یاد رکھیے جب ہم سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر کہ کھانا کھاؤ گے تو آپ یا تو کہیں زبان سے کہہ دیں گے نہیں کھائیں گے، لیکن اگر زبان سے نہیں کہتے تو آپ سر ہلا دیں گے. اگر اوپر نیچے لائیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کھانا ہے. لیکن اگر دائیں بائیں لائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں کھانا. تو سر کا ہلانا دلالت کرتا ہے ہاں یا نہیں پر. تو سر کا ہلانا یہ دال ہوا، اور مدلول کیا ہو؟ ہاں یا نہیں پر یہ مدلول ہوا. تو یہاں پر دال کیا ہے؟ لفظ ہے؟ نہیں لفظ نہیں ہے بلکہ دلالت غیر لفظ ہے. اور ہاں یا نہیں یہ ہم نے خود وضع کیے ہوئے ہیں. جب ہمیں کوئی کہے گا کھانا ہے نہیں کھانا تو ہم دائیں بائیں جب ملیں گے اس کو ہم نے خود وضع کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے نہیں. اگر اوپر نیچے لائیں گے اس کا مطلب ہاں. تو یہ ہم نے خود وضع کیا ہے. یہ دلالت وضعیہ ہوئی، اور کون سی؟ غیر لفظیہ ہوئی. دلالت وضعیہ غیر لفظیہ. اگلی مثال ہے سرخ جھنڈی ریل کا ٹھہرنا. سرخ جھنڈی دلالت کرتی ہے ریل کے روکنے پر. جب ریل گاڑی کو روکنا ہو تو وہ سرخ جھنڈی ہلا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے خطرہ ہے تو گاڑی تھوڑی دور جا کر رک جاتی ہے. تو یہ سرخ جھنڈی جو دلالت کرتی ہیں کس پر؟ ریل کے رکنے پر. سرخ جھنڈی ہوئی دال، اور ریل کا رکنا ہوا یہ مدلول ہوا. تو سرخ جھنڈی ہلانا یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے، تو غیر لفظیہ ہوئی. اور یہ ودیہ ہوئی، یہ ہم نے مقرر کیا ہے، یہ قدرتی طور پر مقرر نہیں ہوئی یہ بلکہ ہم نے مقرر کیا ہے. اسے کہتے ہیں دلالت لفظیہ. دلالت غیر لفظیہ ودیہ کہیں گے. اگلی مثال ہے تار کے کھٹکے کی آواز مضمون پر. یاد رکھیے جب پہلے زمانے میں کسی کو خط بھیجنا ہوتا تھا تو ایک صورت تو یہ تھی خط بھیج دیتے تھے، ایک شخص خط لے کر دوسرے کو دے دیتا تھا. لیکن ایک اور بھی اس طرح ایک دوسرے کو پیغام بھیجانے کا ایک اور بھی ذریعہ تھا، وہ تھا ٹیلی گرام کا، تار کا تھا.
یہ ایک مشین ہوتی تھی جو دونوں طرف لگائی جاتی تھی، رکھی جاتی تھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر پیغام پہنچانا ہے تو وہ ٹیلی گرام والے کے پاس جاتا، اس کو بولتا مختصر الفاظ میں کوئی پیغام، مثال کے طور پر اسے کہنا ہوتا تھا، اگر کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ میں کل کراچی آؤں گا، تو پھر وہ گاؤں میں جو ٹیلی گرام والا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، انہوں نے لفظ مقرر کیے ہوتے تھے۔ ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اگر دباؤ تو ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، تو انہوں نے کچھ لفظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک مرتبہ میں ٹک ٹک کروں گا تو اس کا معنی ہوگا میم، 2 مرتبہ ٹک ٹک ہوگا اس کا معنی ہوگا یا، 3 مرتبہ ٹک ٹک کروں گا تو اس کا معنی ہوگا نون غنہ۔ تو اس وجہ سے وہ اس طرح کرنے سے کیا کرتے تھے، اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ایک پیغام کا ذریعہ تھا۔ تو تار کے کھٹکے کی دلالت، تار کا کھٹکھٹانا یہ دال کرتا ہے دوسری طرف اس کے لکھنے پر، اس کے الفاظ پر۔ ایک مرتبہ کھٹکایا تو کس میم پر دال کری، تو یہ تار کا کھٹکنا یہ دال ہے، اور لفظوں پر، جن لفظوں پر دال کر رہا ہے وہ مدلول ہے۔ تو یہاں پر دال کیا ہے، لفظ ہے، لفظ نہیں ہے تو دلالت غیر لفظیہ ہوئی۔ اور یہ وضعیہ ہے یا طبیعہ ہے، یہ وضعیہ ہے، یہ ہم نے مقرر کیا، یہ ہم خود مقرر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوئی، دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی۔ لفظ قلم، تختی، مدرسہ، زید اور انسان یہ کیا ہے، دلالت لفظیہ ہے، دلالت غیر لفظیہ ہے، اور بتانا ہے کہ دال کیا ہے، مدلول کیا ہے۔ یاد رکھیے اگر لفظ قلم منہ سے بولا جائے، الفاظ میں کہوں قلم، پنسل، میں کہوں انسان، میں کہوں زید، تو یہ اگر میں زبان سے کہوں گا تو پھر یہ وہی دلالت لفظیہ ہوگی، میں دلالت ودیہ ہوگی، دلالت لفظیہ ہوگی، اور یہ ہم نے خود مقرر کیا ہے، تو اسے دلالت لفظیہ ودیہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کسی جگہ پہ لکھے ہو، یعنی بورڈ پر اگر میں لکھوں زید، قلم، انسان، یہ سب لکھوں، تو یہ دلالت لفظیہ تو نہیں ہوگی، دلالت غیر لفظیہ ہوگی، کیونکہ نقوش ہے تو دلالت غیر لفظیہ ہوگی، اور یہ وضع ہوگی، اور یہ دلالت غیر لفظیہ ودیہ ہوگی، کیونکہ ان کو ہم نے کسی چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ دلالتیں اگر ان کو زبان سے کوئی بولے تو ہم کہیں گے دلالت لفظیہ ودیہ، اگر کوئی ان کو لکھ کر پوچھے تو لکھ کر پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو پھر ہم کہیں گے دلالت لفظیہ غیر لفظیہ ودیہ کہیں گے۔ آگے کہتے ہیں دھوپ کی دلالت روشنی پر ہوگی، دھوپ کی دلالت سورج پر ہوگی، تو کون سی دلالت ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہے، وہ لفظ تو نہیں ہے، اور یہ ودعیہ ہے یا طبیعہ ہے، نہ وضعیہ ہے، ہم نے وضع نہیں کیا، اور نہ طبیعہ ہے، طبیعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ عقلیہ ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی، دھوپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے، عقل یہ بتاتی ہے کیا ہوا ہے، سورج نکل آیا ہے، تو اسے دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا۔ او کی دلالت کس پر، رنج پر، تو رنج پر کی دلالت ہوگی، تو یہ او جو لفظ ہیں، یہ کیا ہے، لفظ ہیں، یہ لفظ دلالت کرتے ہیں کس پر، غم پر، تو یہ کیا ہوئی، دلالت لفظیہ ہوئی، اور یہ طبیعہ ہوئی یا عقلیہ ہوئی یا وضعیہ ہوئی، یہ دلالت طبیعہ ہوئی، طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ جب کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ کیا کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، تو جو دلالت کرتے ہیں تکلیف پر، تو یہ کیا ہوا، دلالت لفظیہ ہوئی، اور کون سی طبیعہ ہوئی۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 میں دلالت لفظیہ ودیہ کے اقسام۔ دلالت لفظیہ ودیہ کسے کہتے ہیں، جس میں دال لفظ ہو اور اس کو واضح، جس میں دال کو دال اور مدلول واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے مقرر کیے جائیں، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ انشاءاللہ تعالی اس کی ابھی آگے ہم قسمیں پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔